बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद वालैहि वसल्लम। वेलकम टू फातिमा सैफ ऑफिशियल। आज जो मेरे गेस्ट हैं, मैं बस एक लाइन कहूँगी। मुझे इनके बारे में एक बुज़ुर्ग ने बताया और हुक्म दिया कि जाके उनसे मिलें, और मेरी खुश नसीबी, मेरी खुशकिस्मती कि वो मेरे पास खुद आए। इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी। आप सब बहुत पसंद करते हैं इन्हें, और आज इस पॉडकास्ट का मकसद जो हमेशा मैं कहती हूँ वो ये है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो नहीं भी हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, दुश्मन हैं, हम सब मिलकर बैठ के कुछ सीखेंगे। वेलकम अहमद जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, आपने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मैं उसको फॉलो करूँगी, लेकिन बस इतना कहूँगी कि यकीन मानिए आज जो हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, इसका इसका मकसद सीखना है और कुछ गिराहों को खोलना है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत पेचीदगियों में रहती है, सवाल करती है, और अक्सर सवालों के जवाब नहीं मिलते। यूट्यूब पे भरमार है कंटेंट की, लेकिन हम तफरीक नहीं कर पाते कि क्या सही है जी और क्या गलत है। तो कुछ क्वेश्चंस आपसे हम पूछेंगे, और मुझे पता है कि आपके साथ पॉडकास्ट होने चाहिए, इंटरव्यूज होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आई नो वक्त महदूद है, और जितने क्वेश्चंस हो सके हम आपसे पूछेंगे। जरूर जरूर हाजिर। अहमद साहब, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, इल्मी गुफ्तगू से लेके आप जो बात समझाते हैं अपने आप को बीच में रखते हैं, और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात हमें बताते भी हैं और हम उनसे सीखते भी हैं। अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो बैठे होते हैं वो शायद अपनी ज़िंदगी को छुपा कर जनरली बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जब मेरे सामने बुजुर्ग बैठते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी एक का वक्त काटा है, और ये जो सवाल है हम नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायरिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, और हम इससे इस जवाब से सीखेंगे भी। अहमद साहब, व्हाट इज लाइफ फॉर यू? जिंदगी क्या है? देखें, ज़िंदगी में मैं बिल्कुल किताबी बात नहीं करूँगा इसके जवाब में। यानी जिस तसव्वुर और फीलिंग के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, तो उसमें हालात जो हैं वो कम से कम शामिल हैं। मतलब ये कि तकलीफ़ दे ज़िंदगी भी गुजारी, आराम वाली भी नहीं गुजारी, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ऐसा जैसे कायम हो गया है कि ये दोनों जो हैं ये ज़िंदगी के मज़ाहिर नहीं हैं। मतलब ज़िंदगी इससे कुछ ज़्यादा है, और इसका कुछ ज़्यादा होना वो आदमी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। उस कुछ ज़्यादा है तक पहुंचने के लिए ज़िंदगी की जो एक प्रोफेन मैनिफेस्टेशंस की जो चेन है, उसको कम से कम अपने बातिन पर से तोड़ना पड़ता है। तो अब अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँ मैंने एक ऑथेंटिक लाइफ जीने का जैसे फैसला कर लिया। अब वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी वो पर्सनल भी हो सकती है ना, और मैंने उससे कोशिश की कि पर्सनल ही रखूं। तो मेरी नज़र में ज़िंदगी नाम है किसी की प्रेजेंस में रहने का, और इमीडिएट प्रेजेंसेस को उस प्रिंसिपल प्रेजेंस से रिलेट करने वाला ज़ौक़ रखते हुए मैं उस प्रेजेंस में रहूं। तो जैसा आपका भी पस मंज़र ऐसा है कि आप आसानी से इस बात को मतलब हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस में हो, ये पूरा इजहार ये अगली होता है, पूरा इजहार बदसूरत होता है, बदसूरत और बदसूरती से बड़ा केओस कोई और नहीं है। तो
یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کے شب و روز سے ہم اپنی زندگی ناپ رہے ہیں، یہ پورا اظہار ہے، اور یہ پورا اظہار اگر بدصورت نہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی جینے کے حقیقی عمل میں کوتاہی کر رہا ہے، یعنی صرف دنیا کا ہو کے رہنا، اور زندگی کے تمام وسائل بھی اور مقاصد بھی وہ دنیا سے عکس کرنا، یہ میری رائے میں ایک حیوانی سطح ہوتی ہے زندہ رہنے کی، یہ اس سے بھی پست تر چیز ہے۔ یعنی کہ اگر میں اپنا سارا آرام اور تکلیف، اپنی ساری بلندی اور پستی، اپنی ساری تمنائیں دنیا پر نچھاور کرتا رہوں تو میں ایک جانور سے بدتر زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ جانور بہرحال زندگی کی کو فیل کا پیور فیلنگ کا حامل ہے، میں اس پیور فیلنگ کا بھی حامل نہیں رہ جاؤں گا، یعنی کہ ایک خوددار فیلنگ ہوتی ہے نا کہ میں زندہ ہوں وائٹیلٹی کے ساتھ، تو زندہ ہوں وائٹیلٹی کے ساتھ، تو یہ تو ہر جانور کو نصیب ہے، اور وہ ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر مجھے میں بچوں سے بھی بات کرتا ہوں، نوجوانوں سے بھی بات کرتا ہوں، کہ مطلوب ہمیشہ ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹرانسینڈنس دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اس ٹائم اینڈ اسپیس اور ان فارم سے ٹرانسینڈنٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ خود مجھ سے ٹرانسینڈنٹ۔ تو میں جب چیزوں کو ٹرانسینڈنس کا ذریعہ بناؤں گا تو چیزیں سمبل ہیں، اور خود میں اس ٹرانسینڈنس کو پرسیو کیے رکھنے میں سنجیدہ رہوں گا، تو پھر میں ہر آن تو یا وہ بننے کے تجربے سے گزرتا رہوں گا، یعنی کہ مجھے میرا میں ایک پنجرے کی طرح قید نہ کر سکے، اور میں ہمیشہ متکلم کے لیے پنجرہ ہوتا ہے، کوئی بھی، یعنی کہ میں کتنا بھی بڑا ہو وہ پنجرہ ہوتا ہے۔ تو اصل سینس آف آئی ایمنیس یہ پریزنس آف داؤنیس ہے، پریزنس آف ناؤنیس، نہیں داؤنیس۔ اچھا داؤنیس، اوکے۔ تو ہر آدمی کا ایک وہ یا تو ہوتا ہے جو اسے اس کے میں سے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور اپنے میرے تمام پیشنز کا انحصار میرے ایگو پہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایگوئسٹ لوگوں میں پیشن نہیں ہوتا، تو جتنا میں خود کو چھوڑتا چلا جاؤں اتنا پانے کے تجربے میں رہتا ہوں، اور اگر میں خود ہی میں گھٹا رہوں تو میرے پانے کا کوئی تجربہ جو ہے وہ میرے لیے خوشگوار بھی نہیں ہے اور قابل فخر بھی نہیں، یعنی فلفلنگ نہیں ہے۔ تو ایک سٹیٹ آف فلفلمنٹ ہے جسے ہر صورت میں میرے اندر بیدار رہنا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو میری زندگی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ وہ زندگی نہیں ہے جو انسان کو امانت کے طور پہ دی گئی ہے۔ تو ایک سیلف لیسنس کے ساتھ اپنے اس مطلوب کی طرف یکسو رہنا، یعنی اس تو یا وہ کی طرف ایسا یکسو رہنا کہ اپنا ہونا بھی یاد نہ رہے۔ تو
اس لیے مطلوب دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز مکمل ظاہر ہے وہ مطلوب نہیں بن سکتی. جو چیز مکمل پریزنٹ ہے وہ پیشن نہیں پیدا کر سکتی. پیشن آپ دیکھتے ہیں دو آدمیوں میں بھی تعلق ہوتا ہے تو جب تک جتنی دیر تک وہ ایک دوسرے کے لیے ان نویبل یا ان نون رہتے ہیں اس وقت تک جذبات زندہ رہتے ہیں. اور جیسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے پہ منکشف ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ایک بگ بینگ ہو ہاں جاتا ہے. پھر پیشن غائب ہو جائے گا، باقی چیزیں رہ جائیں گی. تو اب صورت یہ ہے، کبھی آپ غور کیجئے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں کسی بھی فیلڈ میں، ان کو آپ نے کبھی پورا ایکسپلور کر لینے کا تاثر نہیں حاصل کیا ہوگا. ایسے اگریڈ 100%. ہاں تو اب وہ میرا تو بن سکتے ہیں، بن وہ سکتے ہیں. میرے لیے وہ بن سکتے ہیں. اگریڈ. لیکن یہ کہ آل داؤنیس اور آل ہزنیس یہ سب کچھ سمائی ہوئی ہے ایک بیانڈ داؤ اینڈ بیانڈ آئی میں. وہ ایک مستقل پردہ ہے جس پر نظر جمائے رکھنا ہی اس کے حضور میں رکھتا ہے. تو وہ مطلوب اگر میسر آ جائے اس مشق کے نتیجے میں تو میری نظر میں وہ زندگی کا حاصل ہے کہ میں غیب کو پریزنشیل بنانے کی اپنی جیسی کوششیں کرتا رہوں اور اس کوشش کے کسی بھی نتیجے کو اسے دیکھ لینے کا وہم پیدا کرنے کا سبب نہ بننے دوں. یعنی مجھے اس کی دید میں رہنا ہے جس کو دیکھنا ممکن ہی نہیں. ارے آپ نے تو مسئلہ حل بھی کر دیا اور کمپلیکس بھی کر دیا جاوید صاحب. نہیں، میرے خیال میں سیدھا سا مسئلہ ہے. مجھے یہ جیسے اپنے بڑوں کے ساتھ رہ کے پتہ چلے، یہ سیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ شیئر کرنے کی بات ہے. تو اب ہمارے پاس دوسرے کے لیے وقت نہیں رہ گیا نا، خود اپنے لیے نہیں. مطلب ہم ایک کیوٹک آئی ہیں، باطن کے بغیر ہم میں ہیں. تو اگر میں باطن کے ساتھ ہے تو وہ میں ہونا سروائیو کر ہی نہیں سکتا. یعنی باطن جو ہے وہ نہ جینڈر ہے، نہ پروناؤن ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ. تو خیر یہ جو ہے نا ایک جملہ جیسے میں کہوں اس کا اثر پڑا ہے، میں نے دیکھا ہے اپنے بچوں پر بھی اور اپنے جیسے برخورداروں پر بھی، نوجوانوں پر. ایک جیسے کنٹینشن سی ایک میں نے بنا رکھی کہ تم نے اسے دیکھا ہے، جھوٹ. تم نے اسے نہیں دیکھا، افسوس. اس پیراڈاکس کو وہ جو ہے اس میں لائیولینس پیدا کرنا، اگر ہم صرف اسی پہ فوکس کر کے اس کو جیسے اپنے محسوسات میں داخل کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں تو میرے خیال میں ہم انسان ہونے کی ایک بیسک ڈیفینیشن کو کوالیفائی کر لیں گے. احمد صاحب، افسوس صد افسوس، اللہ کرے یہ افسوس جو ہے، یہ آپ کے جو سینٹینس میں آپ نے کہا ہے نا تم نے اسے نہیں دیکھا، افسوس، یہ عنقریب افسوس کا لفظ بدل جائے. میرا ایک سوال ہے آپ سے. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اس کی تشریح فرما دیجیے. ہاں کیا کہنے. اچھا ایک آئیڈیا ہے جو یونیورسل ہے. یہ ہر تہذیب کی ابتدا میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا جی. کہ جیسے سقراط کا ہے کہ نو دائی سیلف.
اور یہ فیسا غورت سے پہلے کا ہے جی یونان میں، بلکہ لکھا بھی ہوا وہ ڈیلفی پہ کہ نو دائی سیلف، تو جی خود کو جانو جی تاکہ خدا کو مان سکو۔ تو یہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے ایک یونیورسل وحی ہے جو تمام اصحاب حکمت کو شروع سے عطا ہوئی ہے، ایک فطری وہ جو فطری نیریٹو کے طور پر، یعنی جب زبانوں میں خیال کا اظہار کرنے کی طاقت آئی ہے تو جو پہلے فقرے انسان سے نکلے ہیں ان میں یہ ہے نو تائی سیلف، اپنے کو پہچانو۔ تو یہ ہماری روایت میں جب آئی تو اس میں ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسا اضافہ ہوا جو اضافہ اس سے پہلے یا غیر نبوی روایتوں میں نہیں تھا، ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو جان لیا۔ اس کی وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اپنے آپ کو چھوڑتے رہنے کی عادت رکھتا ہے جی وہ اگر خود کو پہچاننے کا چیلنج قبول کرے، ایک ایسا آدمی جو مزاجی رکھتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسٹیٹ آف داؤنیس میں رہتا ہے، اسٹیٹ آف ادرنیس میں رہتا ہے، اسٹیٹ آف آئی ایمنیس میں نہیں رہتا کبھی بھی، تو اس کو میں نے جیسے کہا کہ بھائی آپ اتنے زبردست مقامات طے کر چکے ہو تو ذرا سا یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو، ایک منٹ کے لیے اپنی آئی ایمنیس کو بحال کر کے اس میں سے جھانک کے بتاؤ کہ تم کیا ہو، تو وہاں یہ پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں، بس وہی وہ ہے۔ جہاں میں نہیں ہونا میں سگنیفیکنٹ ہو جائے بلکہ لازمی ہو جائے، وہاں وہی وہ ہے۔ اب یہ وہ کسی کا رب ہو سکتا ہے، کسی کا عام محبوب ہو سکتا ہے، آپ سمجھ رہے کہ جی مطلب یہ کہ وجود کے وہم، وجود کی پرسنلائزیشن کے وہم سے نکلنے والا ہی خود کو پہچانتا ہے، اور جو خود کو پہچانتا ہے خود سے بے نیازی کی حالت میں وہ لازماً خدا رسیدہ ہے، وہ چاہے اسے لفظ نہ معلوم ہو رب کا، ممکن ہے وہ بورنیو میں رہتا ہو، جنگل میں رہتا ہو تو اس پر وحی نہ آئی ہوئی ہو، لیکن اس کا وہی ہوگا جو میرے لیے میرا ایک ویل ڈیفائنڈ رب ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے ایک مختصر سی شرح ہے کہ اگر ہاں جی جی اچھا آپ کنٹینیو کریں جی پلیز۔ چیزوں میں ریلیشن جو ہے جی وہ معنی پیدا کرتا ہے، بالکل تو آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ حقیقی وجود سمجھنا چاہتا ہے۔ جی اب یہ نفسیات سے بات الگ ہو گئی، اب نہ آئی ایمنیس ہے نہ ہزنیس وغیرہ ہے۔ آئیڈیا آف مین جو ہے وہ ایکچولائزیبل ہے، ہر آدمی اس کا پابند ہے کہ اس کا ثبوت دے اپنی ذات سے۔ جی تو یہ جو مطلب میں ذرا بھولنے کا بھی عارضہ ہے، میں جو کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گیون سیلف کی نیگیشن سے اپنے مطلوب وجود کو حاصل کرتا ہے۔ آدمی ایک مسلسل سیلف نیگیشن ہے، یہ سیلف نیگیشن کا تسلسل ہی ایک افرمیبل وہ تک پہنچاتا ہے، وہ افرمیبل وہ جو اکیلا ہے اور جو سب
کی حقیقت اس کو جاننے اور اس سے نسبت رکھنے پہ منحصر ہے۔ تو میں اپنی حقیقت کو اپنے اندر سے کھنگال کے اسے اپنا پرسونا نہیں بنا سکتا۔ میری ساری حقیقت کا دار و مدار وہ کہ حقیقی اور حاکم اور خالق ہونے پر ہے، واحد اور ٹرانسینڈنٹ ہونے پر ہے، اس کے غائب اور اس کے ظاہر ہونے پر ہے، کہ اس کا ظاہر اس کے غیاب میں اضافہ کرتا ہے، اس کے غیاب کا تصور اس کا صحیح حضور پیدا کرتا ہے۔ واضح نا، جس ذات میں یہ پیراڈاکسز، وہ تکلف اور مبالغہ نہ معلوم ہوں، وہ اصل میں وہ ہے، اور میرا میں ہونا وہ ہونے سے نسبت پیدا کرتے رہنے کے لیے اپنی نیگیشن کو مسلسل رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور جو اس مطالبے سے توجہ ہٹاتا ہے وہ انسان ہی ہونا، یعنی سیلف ہونا ہی کوالیفائی نہیں کرتا، تو اسے پہچانے گا کہاں سے؟ خود کو اپنی نفی سے پہچانتا ہوں۔